सामीन प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज अजीज़, प्रोड्यूसर वही आपके जाने पहचाने सादिया असद और अंजुम हैरल गिल। अपने इंजीनियर्स का तारुफ हम आखिर में करवाएंगे। तो आज के प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। वो शख्सियत जिसने उस पहाड़ को तस्खीर किया जिसे कातिल पहाड़ कहा जाता था, यानी K2 की चोटी सर करने वाले अशरफ अमान साहब। अशरफ साहब से गुफ्तगू तो हम करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम आपको याद दिला दें कि हम क्या कुछ कर चुके हैं इस प्रोग्राम में और उसने आपकी ज़िंदगियों के ऊपर क्या असर डाला। तो लीजिए थोड़ा सा हमारे जो टेलीविज़न पे देख रहे हैं प्रोग्राम, यानी सैटेलाइट टीवी पर, वो इसको देख भी सकेंगे इस प्रोमो को, लेकिन हमारे जो रेडियो पर सुनने वाले हैं वो ज़ाहिर है मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। ये भी याद दिला दूँ कि प्रोग्राम के दौरान आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 0700-888। तो लीजिए सुनते हैं प्रोमो पहले। मेरा नाम शहनाज अजीज़ है। मैं वॉइस ऑफ अमेरिका के उर्दू सर्विस के प्रोग्राम मेरी कहानी की मेज़बान हूँ। जब आप किसी कहानी के इम्पैक्ट की बात करें तो ये फैसला करना मुश्किल होता है कि फ़र्द की बात करें, किसी इदारे की, या मुआशरे पर मजमूई असर की। इन कहानियों की वजह से बहुत से गरीब बच्चे अब बेहतरीन स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। बहुत से लोगों का इलाज हुआ है। बहुत से ऐसे नाबीना अफराद दोबारा देखने के अहल हो गए जिन्हें कम खर्च सर्जरी की जरूरत थी, और बहुत से घरों में फाकों की जगह खुशहाली ने ले ली। ऐसी एक कहानी दादू के एक गांव के इमदाद अली कोपांग की है। इमदाद को जवानी में ब्लड कैंसर हो गया। इलाज के पैसे नहीं थे और इस मर्ज में मुस्तकिल दवा खाने की जरूरत होती है। जब घर में फाके होने लगे तो इमदाद ने अपनी कहानी हमें भेजी। एक मेहरबान डॉक्टर ने ये कहानी सुनी और उन्होंने इमदाद के लिए ताहयात दवा का बंदोबस्त कर दिया। ऐसी एक कहानी पंजाब के एक गांव के नाबीना मजदूर फलक शेर की भी है। उनके बच्चे बमुश्किल रूखी रोटी खाने के अहल होते थे। फलक शेर ने एक बहुत ही दर्दमंदी वाली बात लिखी। उन्होंने लिखा कि जब मैं एक बेहतरीन जिंदगी का ख्वाब देखता हूँ तो सोचता हूँ कि काश मेरे घर में एक गाय होती, ताकि मेरे बच्चे हर रोज रोटी रूखी खाने के बजाय गाय के दूध से रोटी खा सकते। एक अजनबी शख्स ने कहानी सुनी। उन्होंने फलक शेर को न सिर्फ एक गाय बल्कि उसका एक बच्चा भी तोहफे में दे दिया। गिलगित के एक गाँव में शाहजमान नामी नौजवान ने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, क्योंकि गांव में बच्चों का कोई भी स्कूल नहीं था। उस स्कूल का आगाज 2 छोटे छोटे कमरों से हुआ, बगैर छत के और बगैर दरवाजों के। चंद साल तक स्कूल चला, बच्चे आते भी थे। फिर इमारत खस्ता होकर बिल्कुल गिरने लगी तो स्कूल बंद करना पड़ा। शाहजमान ने अपनी कहानी भेजी कि उन्हें अगर इतने पैसे मिल जाएं कि वो स्कूल की मरम्मत करा सकें। खैबर पख्तूनख्वा की एक सियासी रहनुमा ने ये कहानी सुनने के बाद शाहजमान को इतनी रकम अतिये में दे दी कि स्कूल की न सिर्फ छत और दीवारें बन गई बल्कि हीटिंग का बंदोबस्त भी हो गया। और हाल ही में शाहजमान को अक़वाम मुत्तहिदा ने उनके काम की वजह से एक एजाज भी दिया है। इससे भी बड़ा इम्पैक्ट फाटा के एक स्कूल पर हुआ। गुलाम हबीब नामी एक नौजवान ने अपने गांव इनायत गली में स्कूल खोलने का अज़्म किया। स्कूल शुरू हुआ लेकिन फंड्स न थे। उन्होंने अपनी कहानी भेजी खूबसूरत तस्वीरों के साथ। बच्चे फटे पुराने कपड़ों में स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जब ये कहानी नशर हुई तो बकौल गुलाम हबीब के उनका हर ख्वाब हकीकत में बदल गया, क्योंकि वो कहते हैं कि उन पर डोनेशंस की बारिश हो गई और स्कूल में बच्चों की रजिस्ट्रेशन चंद एक बच्चों से बढ़कर हजारों तक पहुंच गई। अब गुलाम हबीब एक यतीम खाना बना रहे हैं। मुआशरे पर असर की बात करें तो एक छोटे से गांव से एक शख्स ने हमारे लाइव शो में कॉल करके बताया कि मेरे गांव के इमाम साहब हर जुमे की नमाज के बाद नमाजियों को तलकीन करते हैं कि वो वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम मेरी कहानी सुने, क्योंकि ये प्रोग्राम इंसानियत का दर्स देता है जो मजहब देता है। तो मेरे ख्याल में मुझे अपने प्रोग्राम के लिए इससे बेहतर एंडोर्समेंट आज तक नहीं मिल सके।
تو سامعین، جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے اچھی انڈورسمنٹ وہ ہوتی ہے جو ہمارے سننے والوں کی جانب سے آتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پروگرام کس حد تک مؤثر ہیں، کس حد تک نہیں ہے۔ ہم اپنے پروگرام خط طابقے میں بھی اب یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، مدثر آپ کو مزید تفصیل بتائیں گی کہ ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، صحت کی دیکھ بھال سے متعلق ہوں، عورتوں کے بارے میں ہوں، جس بھی نوعیت کے ہوں، لیکن اس کا آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑا اور کیا اس نے آپ کی زندگی تبدیل کرنے میں کوئی کردار ادا کیا۔ اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر تبدیلی ہمیں اپنی ٹھوس شکل میں نظر آئے، جیسے کہ فلک شیر مسکراتے ہوئے گائے کے گل اپنے گھر لے جاتے ہوئے، لیکن کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں جو ذہنی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ مجھے معلوم ہے کہ پولیو پہ ہماری بڑی لمبی کمپین تھی اور اس کا بہت اثر پڑا تھا۔ ریموٹ علاقوں میں لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ کوئی سازش ہے جس کے تحت ان کے بچوں کو ایسی دوا دی جا رہی ہے جس کا ان کی آئندہ زندگی پر اثر پڑے گا، انہوں نے اسے مسترد کر دیا اور اپنے بچوں کو پولیو کی ویکسین پلانی جاری رکھی۔ تو ایسی ہی کوئی کہانی اگر آپ کے پاس ہو، پلیز ہمیں ضرور لکھیے۔ فیس بک پر بھیج سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، جو ہم بار بار بتاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں انجم آپ کو پھر ہمارا پرومو سنوائیں گے، urdu.feedback@voanews.com۔ تو سنتے رہیے ہمارے پروگرام، ان کے امپیکٹ کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ اگر ہم کچھ اور کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتائیے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری کہانی میں جب بھی آپ کوئی تجویز بھیجتے ہیں، میں ضرور کوشش کرتی ہوں کہ اس پر عمل درآمد ہم کریں۔ تو آج جیسے کہ میں نے تعارف کروایا، بہت اچھے مہمان ہمارے ساتھ ہیں، بڑے دور دراز پہاڑوں سے، گلگت میں ہیں وہ اس وقت۔ اشرف امان صاحب ان کا نام ہے۔ السلام علیکم اشرف صاحب۔ اشرف صاحب۔ وعلیکم السلام، میرا نام اشرف امان ہے۔ امان؟ پورا نام اشرف امان ہے۔ جی جی۔ تو میں نے ویسے یہ کہا تھا، میرا خیال تھوڑا سا شاید آپ کو غلط سمجھے آپ۔ تو اشرف صاحب یہ بتائیے کہ میں نے آپ کی کہانی ریکارڈ کی ہوئی ہے اور اس کہانی کو سناتے آپ رو بھی دیے تھے، جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ جب آپ K2 کی چوٹی پر پہنچے سن 1977 میں اور آپ نے پاکستان کا پرچم وہاں لہرایا، تو آپ کے دل پہ اب تک اس کا بہت اثر ہے۔ تو ہم وہ کہانی سے شروع کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ کتنے دن تک ہیں آپ، اور گلگت میں کہاں پر ہیں آپ اس وقت؟ گلگت میں ایک ہوٹل ہے جس کا نام چنار ان ہے، جی، ادھر مقیم ہوں۔ اچھا، اور بیگم صاحبہ یہاں امریکہ میں اس وقت آپ کی؟ جی، میرے گھر پہ کسی نے قبضہ کیا تو میں نے گورنمنٹ کو درخواست دیا، سال ہو گیا تو کچھ بھی نہیں، لانز واللہ ہو گیا۔ اشرف صاحب، ہمارے پروگرام میں سید ظفر علی شاہ سینیٹر جو ہیں، وہ نہ صرف سینیٹر ہیں بلکہ سپریم کورٹ کے لائر بھی ہیں۔ وہ پچھلے ہفتے آئے تھے، میں نے ذکر کیا تھا ان سے، اور انہوں نے بہت، اور وہ ہمیشہ وعدہ پورا کرتے ہیں، بڑا پکا وعدہ کیا تھا، لیکن اتفاق سے آج وہ موجود نہیں ہیں۔ ہم بارہا کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ اطمینان رکھیے، آپ کی کہانی میں انہیں سنواؤں گی، اور کوشش کریں گے ہم کہ ہمارے ہیرو جو ہیں یعنی کہ اشرف امان صاحب، ان کا کام ہو سکے۔ تو آپ جائیے نہیں، اب آپ اپنی کہانی خود یہاں ریڈیو پر سنیے، اور اس کے بعد ہم آپ سے باتیں بھی کریں گے۔ تو سامعین، اشرف امان صاحب جو ہیرو ہیں، K2 سر کیا ہے انہوں نے 1977 میں، پہلے پاکستانی، اس سے پہلے اطالوی ٹیم پہنچی تھی K2 پر، لیکن ہمارے اشرف امان صاحب صرف ایک انہوں نے چوٹی تسخیر نہیں کی، میں ان کے لیے کہتی ہوں کہ انہوں نے بہت سے پہاڑ سر کی ہیں، اور وہ ہیں دشواریاں، مشکلات۔ ایک مشکل سے اب بھی دو چار ہیں، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے مل کے کہ اپنے پاکستانی ہیرو جو ہیں ان کی مشکل دور کی جائے۔ تو لیجیے پہلے کہانی سنتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ بات کیا ہے۔ جی، میرا آغاز سے ہوا کہ میں ہنزا عالیہ آباد میں پیدا ہو گیا، وہاں سے میں نے پرائمری اسکول پاس کیا۔ پرائمری اسکول کے زمانے میں میرے باپ کے 5 بھائی تھے، میرے دادا کے 5 بہو تھے، سب چاچوں کے بچے تھے، ہم گھر میں 60 بندے تھے ایک گھر میں۔ اس زمانے میں الگ ہونا برا سمجھتے تھے۔ میرا دادا نے 3 جنگیں لڑی، جنگ چترار، سیز آف چترار کے نام سے مشہور ہے، 1890 میں ڈیورن کے خلاف جو ہنزا نگر پر حملہ کیا، اس میں زخم ہوا تھا۔ یہ کہانیاں سناتا تھا دادا، بہادری کے، اپنے بہادری کے۔ میرا شوق تھا پڑھنا، ہسٹری پڑھنے کا۔ ماؤنٹینئرنگ کا شوق یہ ہوا کہ میں ہر اتوار کو اپنے بکریوں کے ساتھ پہاڑ پہ جاتا تھا، درختوں پہ چڑھتا تھا۔ اس کے بعد پرائمری کے بعد مجھے گلگت لایا گیا کہ یہاں بھی میں ہر سنڈے کو
پہاڑ میں جاتا تھا چراغوں کے ساتھ، شوق تھا اور ہسٹری پڑھتا تھا۔ میٹرک کا امتحان میں نے دیا تو اس وقت جرمن ایکسپیڈیشن آ گئی ننگا پروت چڑھنے کے لیے۔ میں اور میرے دوست ہم گئے ان کو دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے مجھے بھی لے لیا۔ انچارج گورنمنٹ کا ٹوریزم آفیسر تھا، اس کو کہا کہ اس کو ہم ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو وہ میں ننگا پروت گیا۔ آخری کیمپ تک میں نے کلائم کیا، میرے جوتے جم گئے، لیدر کے شوز تھے، ان کو گرم کر کے واپس آ گیا، لیکن ننگا پروت سر ہو گیا۔ 3 جرمن نے کلائم کیا، ایک گر کے مر گیا، 2 کا فراس بائٹ ہو گیا، ہم ان کو لے کے نیچے آ گئے۔ واپسی میں مجھے ہمالیان ٹائیگر کا میڈل دے دیا، ٹائٹل دے دیا، اور ہفتے کے بعد رزلٹ نکلا، میرا میٹرک پاس ہو گیا۔ میرے والد نے پڑھنے کے لیے بھیج دیا، کہا کہ تو نے پڑھنا ہے تو جاؤ۔ میں نیچے آ گیا گلگت سے، وہاں کراکرم کلب آف پاکستان، جس کا چیئرمین وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کا تھا، میں اس کلب کا ممبر بن گیا۔ 1967 میں پاکستان چیک سلوواکین ایکسپیڈیشن، جوائنٹ ایکسپیڈیشن، اس میں مجھے پاکستان کی طرف سے مجھے سلیکٹ کیا گیا۔ پھر میں کالج میں ہاکی کھیلتا تھا، فٹ بال کھیلتا تھا، اتوار کو جا کے میں کشتی چلاتا تھا کیماڑی میں۔ بچپن میں میں نے سیکھا تھا تیرنا، گھوڑا سواری۔ میرا شوق ہسٹری سے تھا، لیکن میں نے سائنس لیا۔ پھر میں نے ڈپلومہ کیا الیکٹریکل میں۔ اسی وقت جب میں ڈپلومہ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے کشمیر کے لیے پاکستان کی طرف سے سلیکٹ کیا۔ واپسی میں مجھے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے گولڈ میڈل دے دیا۔ میں نے ڈپلومہ کمپلیٹ کیا، آ کے دوسرے گروپ سے لے جاتے ہوئے اپنی دوسرے لوگ گائیڈ بن کے، تو کرتے کرتے میں نے ڈپلومہ کیا، ماؤنٹین گائیڈ ہو گیا، سائنٹسٹ کے ساتھ گیا۔ شوق تھا میرا، پیسوں کا شوق نہیں تھا۔ پروفیسر آدیتیو ڈے جو اٹالین سائنٹسٹ تھا، اس کے ساتھ گلیشیئر کے ریسرچ پہ میں کام کیا۔ اس کے بعد ننگا پروت چلے جاتا تھا کلائمبنگ کے لیے، جاپانیز کو، جرمنس کو، برٹش کو، کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ یا کلائمبر آتے نیا، اس وقت مشہور نہیں تھا ٹوریزم۔ ہوتے ہوتے 1980 میں 77 میں نے کیٹو کلائمب کیا۔ میں الپائن کلب آف پاکستان کے ممبر بنا، مجھے کیٹو کے لیے سلیکٹ کیا گیا۔ اس دوران 76 میں مجھے ہمارا سیکرٹری تھا غلام صفدر بٹ، جنرل غلام صفدر بٹ سیکرٹری تھا، پریزیڈنٹ تھا جنرل قمر علی مرزا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں نیکسٹ ایئر کیٹو بھیجنا چاہتے ہیں، تم ولنگ ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ 76 میں نے ایک امریکن اسٹوڈنٹ، پٹسبرگ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آ گئے، ان کو لے کر ننگا پروت چڑھنے کے لیے لے گیا میں نے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا نیکسٹ ایئر ہم ننگا پروت کلائم کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آؤ گے تو کتنا پیسہ لو گے؟ میں نے کہا مذاق میں، مجھے پٹسبرگ یونیورسٹی میں داخلہ دے دو۔ انہوں نے کہا ہم اپنے وائس چانسلر سے پوچھیں گے۔ وہ گئے، انہوں نے ہمارے ان کو لیٹر لکھا الپائن کلب کو، ہم اشرف رحمان کو اپنے ساتھ ننگا پروت لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے کیٹو میں جانا ہے۔ میں نے سوچا امریکہ جاؤں یا قوم کی نمائندگی کروں۔ میں نے کہا مجھے قوم کی نمائندگی نہیں ملے گی، لیکن میں امریکہ جا سکتا ہوں۔ مجھے اپنے ملک کی نمائندگی بہت پیارا ہے۔ میں گیا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے ہمت ہاری نہیں، میں ٹرین اپنا کو میں نے فٹنس کیا تھا، کلائمبنگ کیا، 32 گھنٹہ کھائے بغیر میں نے کلائمب کیا۔ مجھے پتا تھا کہ میں نے جلنا ہے، اس بوٹ میں شوز ایسے نہیں تھے، پہلے بتایا تھا جو کیٹو میں جائے گا وہ جل جائے گا۔ میں کیا، میں جل گیا، یہ فراس بائٹ ہو گیا۔ وہ جو سردی میں پاؤں کی انگلیاں جل گئی میرے، وہ سن ہوتا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے خون جمتا ہے۔ تو کیا پراپر گیئر نہیں تھا آپ کے پاس؟ اس وقت آج کل کے زمانے کے مطابق بوٹ نہیں تھے، لیدر کے شوز تھے میرے۔ میں نے اپنا آپ سے وعدہ کیا تھا مجھے ملک میں نمائندگی دیا ہے تو سرخرو ہو کے جاؤں گا، یا مروں گا یا جیوں گا۔ اگر موت نہیں ہے تو میں چڑھ جاؤں گا، موت ہے تو مر جاؤں گا۔ مجھے مرنا ہے زندگی میں کبھی نہ کبھی۔ واپس آیا، مجھے میرے ملک کے عظیم لوگوں نے اخباروں میں دے دیا۔ جنرل ضیاء صاحب مرحوم تھے، انہوں نے مجھے GS میں بلایا،
اپنا فیلڈ چیک کیا تو مجھے کہا تمہیں کیا چاہے. میں نے کہا سر ہمارا کلب ریکگنائز نہیں ہے, آپ ہمارے الپائن کلب کو ریکگنائز کرو. تو لوگ کہتے تم نے جنرل ضیاء صاحب نے کچھ مانگا نہیں. میں کہتا ہوں میں نے وہ مانگا جو کوئی نہیں مانگ سکتا, کیونکہ ہمارا کلب انٹرنیشنلی پاکستان میں ریکگنائز نہیں تھا. کلب کے لیے فنڈ لایا میں نے, اپنے لیے نہیں مانگا. تو پھر اس کے بعد اس نے کہا ان سے جنرل صاحبان سے کہ اس کی نوکری ہے. انہوں نے کہا یہ انجینئر ہے. میں ڈپلوما انجینئر تھا گلگت میں, تو مجھے پڑھنے کے لیے آفیشلی بھیج دیا تنخواہ الاؤنسز کے ساتھ. رول بنایا, رول بن گیا. میں نے کہا یار میں تھک گیا نہیں پڑھتا ہوں. کہتا یہ رول پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں ہے, یہ تمہیں گورنمنٹ پاکستان نے دیا ہے, اگر تم نہیں جاؤ گے تو یہ ختم ہو جائے گا, قربانی دے دو. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی قربانی ہے. میں نے ڈگری کیا, میں نے بی ٹیک آنرس کیا. این ای ڈی انجینئر یونیورسٹی سے ڈگری ملا مجھے, اور این ای ڈی انجینئر یونیورسٹی کے سٹارز میں میرا نام ہے. سید انور کرکٹ کا ہے, میں مونٹینیری میں 2 اور سائنٹسٹ ہے. تو سمین بہت ہی دل پر اثر کرنے والی کہانی ہے, مگر جیسے کہتے ہیں نا کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی, کہانی کا سب سے اچھا حصہ بھی باقی ہے, اور کہانی کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور میں تصور کر سکتی ہوں, میں نے ان کی جو بھی فوٹو دیکھی ان کے ہونٹوں پہ ایک مسکراہٹ ہوتی ہے, تو مجھے یقین ہے کہ ابھی بھی اپنی کہانی سن کے ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی ہوگی. تو کیسا اشرف امان صاحب, کیسی لگی اپنی کہانی جب آپ سن رہے تھے, کیا تاثرات تھے آپ کے؟ بس آپ کا بہت مہربانی. میرے زندگی کے کہانی آپ نے میرے دوستوں کو سنایا, اردو سننے والوں کو میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا آواز نشر کیا اور میں نے اپنا آواز سنا. مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی کہانی اگر ہم نہ سنائیں تو بچے جو ہیں, جو چھوٹے ہیں, جو ٹین ایجرز ہیں, وہ بھول جائیں گے کہ یہ ملک جو بھی ہے اور کس کے لیے کتنی قربانیاں دیں. بھی آپ کی کہانی کا دوسرا حصہ ہے وہ بڑا اہم ہے, کیونکہ آپ نے اس میں بتایا ہے کہ کس لیے جو آتے ہیں لوگ ماؤنٹینز کو سر کرنے, ان کا آنا ضروری ہے, کیونکہ پاکستان بڑا بدنام ہو گیا تھا. کچھ واقعات ایسے پیش آئے تھے ان کی ہلاکتوں کی وجہ سے کہ پاکستان میں آنا چھوڑ دیا تھا لوگوں نے, جب کتنے حسین پہاڑ ہیں یہاں. تو ہم 1-2 کالرز کو لے لیں. ایک ملک نعیم تھے ہمارے ساتھ, ان کا فون کٹ گیا کوہاٹ سے. ہمارے ساتھ ایک اور ہیں محبوب صاحب ہڑپا سے. جی اچھا, محبوب صاحب کا فون ڈراپ ہو گیا. میں سننے والوں کو بتا دوں کہ 0800-777-89 ہمارا ٹول فری نمبر ہے. اور میری کہانی کا پروگرام اب رات 10 بجے کے بجائے 8 بجے نشر ہوتا ہے, تو آپ فون کیجئے, مفت آپ کال کر سکتے ہیں. بھارت سے ہمارے سننے والے چاہیں تو ہمیں 1 سیکنڈ کی کال کر لیں, پھر ہم انہیں دوبارہ فون کر لیں گے کیونکہ ان کا ٹول فری نمبر نہیں ہے. تو اشرف صاحب, آپ کی کہانی کا دوسرا حصہ سنتے ہیں جس میں آپ بتائیں گے کہ وہ پہاڑ کا جو سفر تھا آپ کا K2 کا, اس کے بعد آپ پہ کیا گزری. جی سنتے ہیں. یہ جو 32 گھنٹے کا آپ پہاڑ پر چڑھے وہ سفر بیان کیجیے. آخری کیمپ میں میرے ساتھ 3 جاپانی تھے. ہم نے 12 بجے ناشتہ کیے, فیصلہ کرنا تھا کب نکلنا ہے. رات کے 12 بجے ناشتہ کیے کر کے ہم نے تیاری کیا. 1 بجے ہم روانہ ہوئے بوتل نیک سے. ہم چڑھتے گئے. ہم دوپہر کو 10-11 بجے, اس وقت میرے پاس ٹائم میں نے نوٹ نہیں کیا, ہم نے سبمٹ کیا. وہاں پر ہم نے کلائم کیا. کلائم کر کے وہاں پر ہم پہلے ہم نے بیس کیمپ سے رابطہ کیا. اس کے بعد میں نے اپنے پاکستان کا جھنڈا لہرایا اور میں نے اپنا قومی ترانہ گایا K2 کے سمٹ پہ. قومی ترانہ خوشی سے. پھر پاکستان جاپان کے دونوں کو جھنڈے ملا کے ہم سارے جھنڈے کو کھڑا کر کے پاکستان جاپان کے دونوں جھنڈے لہرائے. اشرف صاحب, آپ کی تو ابھی بھی آواز, آپ کی آواز بھر آئی ہے ابھی بات کرتے ہوئے. تو خود اس وقت کیا جذبات تھے آپ کے جب آپ پہنچی اور آپ نے جھنڈا لہرایا؟ اب بھی وہ جذبات میرے آنسو آ رہے ہیں اس وقت.
میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا آنسو آ رہے ہیں. میرا باپ نے یہ کہا تھا مجھے بچپن میں، دیکھو بیٹا، اس سرزمین نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ تمہاری ماں ہے، اس کے لیے تم نے کام کرنا ہے، اس کو غداری نہیں کرنا ہے، اور بیٹا معاشرے میں جو برا ہے وہ کام نہیں کرو اور ملک کے لیے کام کرو. دیکھو نا، ماں باپ خاندان آپ کو ملک کا ہمدرد بناتے ہیں. مجھے برٹش پاسپورٹ مل رہا تھا، میں نے ریجیکٹ کیا. میں ایک پاکستانی غریب سلیپر میں بیٹھ کے مکی کی روٹی کھا کے مجھے جو خوشی ہوگی، مجھے لندن میں کار میں تھرڈ سٹیزن میں بننا نہیں چاہتا ہوں. مجھے کیوں لے گئے تھے پتہ ہے؟ میں نے وہ بھی بتاؤں گا کہ کراکرم کی 1980 میں سروے کیا، ان کا برٹش کا چیف سروے مر گیا، اس کا لاش نکالا. اس کا لیڈر تھا بریگیڈیئر ہنٹ، جو ایورسٹ کا سمٹ کا لیڈر تھا. چائنیز سے، برٹش سے، پاکستانی سائنٹسٹ تھے. میں نے کراکرم کی سروے فری آف کاسٹ کیا. مجھے کہا تھا کتنے پیسے لوگے؟ میں نے کہا سر آپ ہمارے پاکستان کے لیے کراکرم کی سروے کر رہے ہیں، آپ بتاؤ میں آپ کو کیا کروں؟ اس نے کہا تم ہمارے لیے سروے کے لیے کام کرو، پیسہ بھی دے دو. میں نے کہا نہیں، میں نے انکار کیا، پیسہ نہیں لیا. کپڑے میرے، ہر چیز میں، صرف ان کا ٹرانسپورٹ اور روٹی کھانا کھایا میں. اس سے مجھے برٹش نے فیلوشپ دیا کانٹیننٹس آف کلوژن. آپ کو پتہ ہوگا ایشیا 2 سینٹی میٹر نارتھ کو موو کر رہا ہے. کانٹیننٹس، کلوژنس آف کانٹیننٹس کتاب ہے، میں اسلام آباد آؤں گا آپ کو دکھاؤں گا. کانٹیننٹس اینڈ کلوژن لاٹھن نے لکھا ہے، اس نے میرے بارے میں ذکر کیا. اور گورنمنٹ آف پاکستان کو لیٹر لکھا، یعنی ضیاء صاحب کی حکومت تھی، کہ ہم آپ کے گورنمنٹ کے مشکور ہے کہ آپ نے ہمارے غم کے حالت میں آپ کا آدمی نے ہمارے آدمی کا لاش نکالا. تو مجھے خوشی ہے کہ ایک ملک میری ماں کی شکریہ ادا کرتا ہے، تو مجھ سے نیک وقت کون ہوگا؟ میرا ملک میری ماں ہے. اب بھی میں نے انجینئر کیا، انجینئر کر کے میرا ایک پروفیسر ٹوریزم آ گیا. اس نے کہا بیٹا تم PWD میں رشوت کھانا نہیں دیکھتا ہوں، آپ پاکستان کو سیل کرو، ٹوریزم لاؤ. میں نے، میرے مجھ سے جو جونیئر تھے چیف انجینئر بنے، ان کی کوٹیاں ہیں، لیکن قوم کی جذبے میں میں نے ٹوریزم کے لیے پورا یورپ، امریکہ جا کے میں نے سلائڈ پریزنٹیشن کیا. چائنا میں تبت گیا، تبت میں نے کام کیا فارم فراس پہ چائنیز کے لیے. لاسا گیا اور تبت ماؤنٹینئرنگ فیڈریشن کے ساتھ دوستی کر کے ان کو پہلا چائنیز ماؤنٹینئرز کو میں نے پاکستان دعوت دیا، اور انہوں نے K2 کلائم کیا، G1 کلائم کیا، G2 کلائم کیا. میں یہ نہیں کہتا میں نے یہ کیا مجھے دے دو. لوگ کہتے تمہیں پاکستان نے کیا دیا، تم نے یہ کیا. میں کہتا ہوں میری ماں نے دودھ دیا، مجھے پالا، جوان کیا. ابھی مزدوری کر کے میرے اپنے ماں کو تنخواہ دے دوں گا، کما کے دے دوں گا. اب میرا ملک میری ماں ہے. میں باہر جا کے ٹورسٹ کو لاتا ہوں، ماؤنٹینئرز کو لاتا ہوں، وہ پیسہ لاتے ہیں، میرا ملک کے سفیر بن کے جاتے ہیں. ننگا پروت پہ جب کیس ہوا، بدنام ہوا تھا، میں نے اپنے دوستوں کو ریکویسٹ کیا آ جاؤ، امن ہے. وہ غلطی ہو گئی. میں نے اسی سال 5 ایکسپیڈیشن ننگا پروت چڑھنے کے لیے لایا، اور میرا دوست ونٹر میں ہسٹری بنایا، سرمونو مورو میں ننگا پروت میرے تھرو کلائم کیا. میں کہتا ہوں میں اپنے ماں کو دیتا ہوں، پاکستان سے کیوں مانگوں؟ پاکستان میری ماں ہے. پوچھو کہ تم پاکستان کو کیوں دے، کیا دیتے ہو؟ جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ ڈالر لے کے آتے ہیں، میرے ملک میں گھومتے ہیں، لوگوں کو مزدوری ملتا ہے، روزگار. مجھے نہ ملے کیا ہوا؟ میرا گھر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میرے وجہ سے کئی لوگوں کو مزدوری ملتا ہے، ہوٹل والوں کو ملتا ہے، دیہات کے لوگوں کو ملتا ہے. مجھے خوشی ہے جس گاؤں میں جاتا ہوں ہر ایک اشرفمان آیا ٹھیک ہے، ادھر کوئی کھینچا کہ چائے پیو، گھر آ جاؤ. مجھے خوشی اچھا ہے. تو یہ تھا اشرف امان صاحب کی کہانی کا کچھ اور حصہ. اشرف امان صاحب خود بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشرف صاحب ایک ہمارے کالر دوبارہ واپس آئے، محبوب صاحب ہیں ہڑپا ساہیوال سے. جی محبوب، کیا پوچھیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیا پوچھنا ہے آپ کو اشرف امان صاحب سے؟ جی
وہ ان کو جی ہم بڑا ہی پیار بھرا سلام کریں گے، ان کی کہانیاں ہم سن رہے ہیں جی تو میں ان کو دعا دوں گا کہ اللہ سنا ان کے اوپر اپنی سونی رحمت کرے، کرم کرے، فضل کرے، مہربانی کرے، اللہ سنا ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اور بہنا آپ کے اوپر بھی۔ بہت شکریہ، اور دعاؤں کا بہت شکریہ اشرف صاحب آپ کے۔ اور باجی جی اگر ہو سکے تو ذرا پروگرام کے بعد مجھ سے تھوڑی سی بات کرنا۔ اچھا ضرور، آپ کہانی سنائیں گے اپنی؟ جی کہانی تو میں نے آپ کو سنائی تھی، تھوڑی سی باتیں آپ کو بتائی تھی کیونکہ میں بلائنڈ ہوں نا۔ جی جی جی، ہم آپ کو آپ نمبر آپ کا ہے سعدیہ کے پاس، ہم آپ کو ضرور فون کریں گے، پروگرام کے بعد تو نہیں لیکن آئندہ بدھ کو، ٹھیک ہے، وعدہ رہا۔ اچھا اشرف صاحب، اب تھوڑا سا سننے والوں کا آپ بتائیے، کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے مکان پہ قبضہ کر لیا، زمین پہ، یہاں گلگت میں، جس کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے جی ہیں اسلام آباد اپنا کام سب کچھ چھوڑ کر، تو کیا ہوا، کیا کس نے قبضہ کر لیا؟ جی لفظ والا ہو گیا، جی لفظ والا کہتے ہیں جو کام ہو کہ نہ ہو، شروع کیا پھر ختم ہو گیا، رزلٹ نہیں آیا۔ اچھا، مطلب آپ کی یہ آپ کی خاندانی جائیداد تھی کوئی؟ یہ مکان مجھے کیٹو چڑھنے پہ 2 کنال زمین گورنمنٹ آف پاکستان نے گفٹ دیا تھا۔ اچھا، اس میں نے مکان بنایا، اس میں بٹھایا میرے چھوٹے بھائی کو، اس کے بچوں کو میرے بیگم نے پڑھایا، ہم نے پڑھایا، بھائی کو تو یہ کہ صرف رشتے داروں کو نہیں پڑھایا جی کہ میں بیگم ڈاکٹر ہے، اس نے کہا کہ میں عورتوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ جی میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے جو کمایا 50% میرا ہے، میں نے دے دیا۔ اس نے بے نظیر صاحبہ سے ایک مکان لے لیا اسلام آباد میں، گلگت بلتستان چترار کے لڑکیوں کو لا کے اپنے نگرانی میں اس نے وہاں سے یونیورسٹیز کالجز میں داخل کرایا۔ 10 اچھا سال میرے بیگم نے چلایا، میں نے جو ٹوریزم سے کمایا وہ ادھر خرچ کیا۔ اچھا، ابھی جہاں بھی جاتا ہوں، کوئی 18 گریڈ کا ہے، کوئی 1900 گریڈ کا بیٹیاں ہیں، میں نہیں جانتا ہوں، وہ مجھے سلام کرتے کہتے ہم آپ کی بیٹیاں ہیں۔ اچھا، ظاہر ہے آپ ہمیں انکل آپ پہچانتے نہیں ہیں، آپ کے بہن مارتے تھے۔ اچھا میں خوش ہوتا ہوں، میرے بچے نہیں ہیں تو کیا، میرے سارے گلگت بلتستان کے بیٹیاں میرے بیٹیاں ہیں۔ اور بڑی بات ہے تعلیم دینا، مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ کتنی اچھی بات ہے، آپ کو خدا نے انعام یہ دیا کہ آپ کی بیگم آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ ہیں، ان کا مزاج بھی مجھے لگتا ہے آپ ہی کی طرح کا ہے، نہیں؟ میرے بیگم انسانی خدمت کرتی کیا ہے، وومنس رائٹ کے لیے رہا، MBBS ڈاکٹر ہے، جی اس نے سوشل ورک کیا، ابھی MSc کیا آخان یونیورسٹی سے، سائنس اینڈ میڈیکل سے ریلیشن۔ گلگت کا پہلا اس نے رول آف پروسیجر بنا کے دے دیا، ممبر تھی پارلیمنٹ کی۔ جی تو اس کے بعد میں نے کہا تم پڑھو، اس نے کہا میں پڑھنے جاتی ہوں، میں نے پڑھو خدمت کرو۔ ابھی اس کو پاکستان کی طرف سے UN کے کمی ہے، اس نے کہا میں جاؤں، میں نے کہا جا سکتے ہو، تو امریکہ سے فون کر رہی کہ میں پاکستان سے واحد ہوں، لیکن 2 اور عورتیں ہیں، وہ فارنر سے پاکستانیوں نے شادی کیا ہے۔ اچھا، یہ کورس اتنا مشکل ہے جو میں نے MSc کیا آخان یونیورسٹی سے، وہ میرے لیے ایک CD بن گیا، اگر وہ نہیں پڑھتا تو میں 0 ہوتی۔ بہت اچھا محنت کرنا پڑتا، 6 مہینہ کا، پورا دنیا کی خواتین ہیں، عورتوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ پور کی ایلیویشن ختم کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، کرنے یہ غربت کو ختم کرنے اچھا کے اچھا لیے۔ اچھا، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جی میں نے جو کمایا اسکولی جو سب سے آخر ہے، وہاں میرے دوستوں کے
थ्रू इटालियंस मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे मेडल दिए थे, गोल्ड मेडल इटली में, कि मैंने साइंटिफिक एक्सपीडिशंस उनके साथ साइंटिस्ट के साथ किया। K2 की मेजरमेंट नॉर्थ से चाइना साइड से करने में मैं मैनेजर था, अरेंजमेंट किया जी। उसके बाद उन्होंने, मेरे दोस्तों ने पाकिस्तान के एक आखिरी हिंदू कुश के एक गाँव में उन्होंने क्लाइम किए थे, तो उस जगह पर एक पुल था लकड़ी का, ट्रैक्टर गिर गया सामान के साथ, तो उन्होंने कहा हम पुल बनाएंगे। इटली से पुल बना के अच्छा। मैंने कराची से लाया, वहाँ 6 इंजीनियर आए, उन्होंने पुल बनाया। अब लोग देखने के लिए जाते हैं, इटली से बना के लोहे के पुल बना के लाए, और वहाँ माउंटेनियरिंग स्कूल बना रहे हैं। मैंने कोशिश की कि उस पुल की मुझे कोई फोटो मिल जाए ताकि मैं लगा सकूं फेसबुक पर और अभी सुनने वालों को दिखा सकूं। आपको मिल जाए तो ज़रूर मुझे तस्वीरें भेजिएगा, हम आइंदा उसमें लगा देंगे अपनी फेसबुक पे। लेकिन हम कॉलर्स ले लें आप ही के। जी, सनाउल्लाह मरी साहब हमारे साथ हैं बलूचिस्तान से। जी सनाउल्लाह मरी, अस्सलाम वालेकुम। मैडम सनाउल्लाह मरी बोल रहा हूँ, जिला कोलू की तहसील माउंट बलूचिस्तान से। जी भैया। बड़ी खुशी होती है आप ऐसे मेहमानों को बुलाकर जो मेहनती होते हैं और K2 सर करते हैं जी। और फिर वो फरते जज्बात से उनकी आंखें नम होती हैं और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। बिल्कुल। सलाम आपके मेहमानों को, और इस मेहमान को मैं खिराजी तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और ऐसे लोगों को बुलाते रहिएगा ताकि लोग जो है ना वो लोग जो है ना सबक सीखें, और लोगों को भी इस तरीके से करना चाहिए। तो कुछ पूछना चाहेंगे इनसे आप? कोई सवाल? मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा मैडम कि इन्होंने इतनी मेहनत की है, क्या इन्होंने माजूर साहब की तरफ भी कभी तवज्जो दी है? अच्छा, आपको आवाज आ रही है अशरफ साहब? ये पूछ रहे हैं कि क्या कहाँ के सफर किया है? इन्होंने किया है कोहलू बलूचिस्तान से। जी जी। मैंने बलूचिस्तान में एक रिसर्च किया है, जापानीज मेरे फ्रेंड्स से जो K2 क्लाइम के लिए होली सैंड ऑफ मुस्लिम पे रिसर्च कर रहे थे। तो पाकिस्तान में जितने होली सैंड से ज़्यारतें हैं जी, बलूचिस्तान में है। एक पीर सदरुद्दीन की बेटी है, ग्रीन कब्रिस्तान है पहाड़ के बीच में, उसको लोग वहाँ जाते हैं। और बलूचिस्तान में जितने जगह हैं, पूरा पाकिस्तान को 3 साल में हमने रिसर्च किया, कराची से लेकर खैबर तक और खुंजराब तक जितने मुक़द्दस पीर मुर्शिद हैं उनके, इसलिए कि जापानियों ने ये कहा कि बुद्धिज्म और इस्लाम के हम देखना चाहते हैं कि इस्लाम के नजदीक बुद्धिज्म कितना है, बुद्धिज्म के नजदीक इस्लाम कितना है। हम जापान में क्रिश्चियनिटी फैल रही है, हम इस्लाम को तारुफ कराना चाहते हैं जापान में। अच्छा। क्योंकि हमने K2 चढ़ा है, हमारा जो मेरे साथ K2 चढ़ा था हिरोशिमा, उसका मेरा पाकिस्तान के साथ प्यार है। 40 दफे में पाकिस्तान आई हूँ। अच्छा। ताकि मैं इस्लाम को जापान में तारुफ कराऊं। अच्छा, तो फिर आपने ये तमाम जो सूफियां हैं उनके मज़ार वगैरह देखे और उन पे रिसर्च की? अच्छा अच्छा, चलिए सनाउल्लाह, देखिए हमारे जो अशरफ साहब हैं, इनको पूरे पाकिस्तान से मोहब्बत है और इनके और भी बहुत से कारनामे हैं जो अभी बातों में जिक्र आएगा। लेकिन हम ले लें मोहम्मद ज़ाहिर साहब को मर्दान से। जी ज़ाहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन मेरा तरफ आपका सलाम और मेहमान भाई को तहे दिल से मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। और बहन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछले प्रोग्राम में मैं एक हफ्ता पहले जो आपने प्रोग्राम किया था उसमें मेहमान आया था ना, तो उन्हें कह दीजिएगा कि जरूर जरूर इस भाई का जो भी खिदमत हो आप खुदा के लिए इसका खिदमत कर ले। और मैं उसे सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अमेरिका का या किसी और मुल्क का वीजा या पासपोर्ट कबूल नहीं किया और अपने मुल्क में
بالکل. جی اور دیکھیں نا اب ملک کو بھی حق ادا کرنا چاہیے، وہ اپنے کو بیٹا کہتے ہیں اس ملک کا. تو ہم نے ظفر صاحب سے یہی کہا تھا اور ظفر صاحب نے وعدہ کیا اور مجھے پورا یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ ضرور کریں گے. اتفاقی ابھی بھی سعدیہ ان کو ملانے کی کوشش کر رہی ہیں. آج میرا خیال ان کی کچھ مصروفیت ہے، ورنہ وہ ہمیشہ ہمارے بلاوے پہ آتے ہیں پروگرام میں. اچھا، آپ کے اپنے علاقے سے گلگت سے عالم جان صاحب ہیں. جی عالم جان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا، کیسے ہیں آپ؟ یہ دعا ہے میڈم آپ کا. آپ کیسے ہیں؟ آج تو آپ کے اپنے علاقے کے جانتے ہیں آپ اشرف امان صاحب کو؟ نہیں میڈم میں نہیں جانتا ہوں. اچھا، تو کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ یہ نہیں، میں تو ویسے کچھ نہیں چاہتا ہوں. اچھا، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کہانی اپنی پروگرام میں سنائی تھی، اور یہ اشرف امان صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہیں انہوں نے K2 کی چوٹی جو ہے سر کی تھی، پہلے پاکستانی ہیں 1977 میں، بلکہ اس کی 60ویں سالگرہ بھی کی تقریبات بھی ہوئی تھیں جب 60 سال مکمل ہوئے. ہم ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں مرید خان صاحب داؤد خیل میاں والی سے. جی مرید خان. اللہ تعالیٰ آپ کو صلاح دے گا. جو آپ خدمت کر رہی ہیں نا ہمارے انسانوں کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلاح دے گا. یہی لوگ ہیں اصلی انسان، اصلی پاکستانی. انہی لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے. ہاں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ کام بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے. اور یہ جو ہمارے اشرف صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھو کتنے ظالم لوگ ہیں کہ ان سے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی وہ لوگ زیادتی کرتے ہیں. اچھا، اور ایک ایسا شخص جس نے کبھی کچھ لیا ہی نہیں، ایک ان کو زمین ملی تھی، اپنی زمین پر بھی اسلام آباد میں اپنے گھر میں انہوں نے لڑکیوں کا ہاسٹل بنایا. مرید خان، آپ اکثر اچھے شعر سناتے ہیں، ان کی شان میں کوئی شعر سنائیے. آپ کو صوفیانہ کلام بڑا یاد ہے ایسے بندوں کے لیے، اشرف امان صاحب جیسے. وہ کہتے ہیں کہ بچے پالنے سوکھے ہوندے اوکھے پالنے ماپے، بچے پالنے سوکھے ہوندے اوکھے پالنے ماپے، پچھلی عمر تے اس نقطے دی سمجھ آ جاندی آپے. اب مطلب بھی بتائیے آپ تاکہ میں داد دے سکوں آپ کو. مرید خان. آسان ہے جی، بچے پالنے کو پالنا جو ہے نا آسان ہوتا بچے ہے. پالنے آسان ہے، لیکن بزرگوں کو پالنا بہت مشکل ہے. کیونکہ وہ اس لیے کہ بزرگوں کو جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہی بچے جو ہے ہوتے ہیں جن کو والدین نے پالا ہوتا ہے، ان کو جو ہے نا بوجھ بن جاتے ہیں ان سے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ماں باپ تو 10 بچے پال سکتے ہیں، لیکن جب 10 بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ماں اور باپ کو اکٹھے نہیں کر سکتے. ویسے ہمارے جو اشرف امان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان میری ماں ہے اور ماں کے لیے اس کا بچہ کبھی بوجھ نہیں ہوتا. ہمیں پورا یقین ہے اشرف صاحب کو ضرور انصاف ملے گا اور ان کی تمام مسائل حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ مرید خان، ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت اچھا سا ایک شعر سنایا. اچھا اشرف صاحب، یہ بتائیے کہ اب آپ کا کیس ہے کس منزل پر ہے؟ آپ کا کیس جو ہے میرا 1 سال کے بعد 0 ہو گیا. 1 سال ہو گیا؟ 1 سال ہو گیا. میرا وکیل نے کہا جج صاحب آپ نے اس کیس کو سال چلایا، انتقال اس کا ہے، سارا کچھ کاغذات ہے جو رہتا ہے. اس نے کہا کہ میں اپنا کیس نکالتا ہوں کیونکہ اس میں غلطی ہو گئی، میں دوبارہ دائر کرنا چاہتا ہوں. تو میرا وکیل نے کہا یہ سال تک یہ کدھر گیا تھا، پھر دوبارہ 0 ہو گیا، پھر دوبارہ تو یہ وقت ڈالنا چاہتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بوڑھا بڑا ہے، جیل کروں گا یہ مر جائے گا تو مجھے مل جائے گا. نہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اشرف امان کی جو ول ہے نا اتنی بڑی ہے کہ وہ اس کیس کو جیتے بغیر باز نہیں آئیں گے. یہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، ابھی کیس ضرور جیتیں گے. نہیں، اصل چیز ہے نا ظلم یہ ہے، میں ایک نہیں ہوں، میری طرح کئی لوگ ہیں. جی، میں نے دیکھا کہ لوگ کہتے تھے مودی صاحب عرفات کے میدان میں لوگ اسرافیل وہ جائے گا تو زندہ ہوں گے اور آپ کو مرشد کے پیچھے بھاگیں گے ڈھونڈنے کے لیے. تو میں نے دیکھا ایک ہی جگہ پر
सारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एपलेट कोर्ट, फ्रंट, काले वर्दी पहन के वकील है, कई बूढ़े लोग 10-10 साल, 15-15 साल तो पार हो रहे, उनके पीछे दौड़ रहे थे। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, क्या हो गया बेटा, 15 साल हो गया मैं इसी में फिरता हूँ। इस केस के लाने के लिए मेरे वो जो जायदाद थे वो भी भेजा। तो एक वकील से मैंने पूछा क्या बात है यार, कहता है केस लड़ना है तो आपके पास कानून का खजाना होना चाहिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का उम्र होनी चाहिए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र होना चाहिए। अशरफ अमान साहब, मैं पहली दुआ तो ये मांगती हूँ कि आपको हजरत नूह की उम्र मिले और केस जो जल्द खत्म हो जाए। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा जब आप इस प्रोग्राम में आएंगे, ज़फ़र अली शाह साहब ने जैसा कि आपकी गायबाना वादा किया है कुछ न कुछ ज़रूर होगा, तो शुक्रिया के साथ आपको खुदा हाफिज़ कहूँगी। मैं चाहती थी बेगम साहिबा को इस प्रोग्राम में लेके बिछड़े हुए जो मियाँ बीवी हैं चंद महीनों से उनको साथ मिलाया जाए इस प्रोग्राम में, लेकिन ये कि फ़ोन नहीं मिल रहा उनका हमें। तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। हम एक प्रोमो सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को। मैडम मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं कॉलेज में फेल होता था तो मैं खुशी से डांस करता था। अच्छा। तो मेरे दोस्त कहते थे खान साहब आप फेल हो गए क्यों डांस करते? मैंने कहा गलती मेरी है, मुझे खुशी होनी चाहिए ताकि आइंदा मैं रो गलती ना करूं, रह जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं मुझे तवानी आ जाएगी और आगे बढ़ूंगा। क्योंकि 9th क्लास में हमने शेक्सपियर के शेर पढ़े थे, एक्सेलसियर 9th क्लास में हमने पोएट्री में पढ़ा था एक्सेलसियर। अच्छा। तो मैंने वो एक्सेलसियर मुझे याद था, नाकाम हो लेकिन आगे बढ़ो। बिल्कुल। नाकामी कामयाबी की निशानी है। जब आप फिर मैं कभी हिम्मत नहीं आ रहा, कभी नाकाम हो गया मैंने छोड़ा नहीं, कामयाब हो गया। अशरफ अमान साहब, जिस शख्स ने K2 को सर किया उससे हम और कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, इतनी अच्छी बातें करने का। और चलिए अब प्रोमो सुनते हैं सामीन। अशरफ अमान साहब हमारे साथ थे गिलगित से, आप पते नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अब्दुल हमीद साहब की कहानी सुनेंगे जो उन्होंने हमें बेची है पंजगुर बलूचिस्तान से। जी। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था। हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता। हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है ऐसा करंट लगाते हैं। माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। फोन से राब्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ। आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान। और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है। तो सामीन पते आपने नोट कर लिए होंगे और इंतज़ार है आपकी कहानियों का। ये बता दूं कि इस हफ्ते हमें जो कहानियाँ मौसूल हुई बहुत अच्छी कहानी है। इससे अंदाज़ा होता है कि आप हमारी जो बातों को हैं सुनते भी हैं गौर से और बड़ी अच्छी तरह से कहानियाँ लिखी हैं। हमने चूँकि अब ये प्रोग्राम टेलीविज़न पर भी साथ साथ कर दिया है तो हमें खुशी होगी अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग हमें भेजें और ऐसी कहानी कम से कम एक कहानी को हम ऐसी हर हफ्ते तरजीह देंगे जिसका वीडियो हमें मिलेगा और तस्वीरें मिलेंगी। तो बहुत शुक्रिया। वैसे आप हमारे कहने पर बड़ी अच्छी तस्वीरें भेजते हैं और ज़ाहिर है ये हमें अंदाज़ा है कि वीडियो भेजना हर एक के लिए मुमकिन नहीं। तो ये ना समझिए कि आपकी कहानी नशर नहीं होगी, कहानी हम खुद रिकॉर्ड करते हैं और अगर वीडियो ना भी हो तस्वीरें हमारे पास हों तो हमारे लिए काफ़ी हैं। तो चलिए अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब। अब्दुल हमीद साहब पंजगुर बलूचिस्तान से हमारे साथ हैं। अब्दुल हमीद साहब
مجھے لگ رہا ہے ان کو شاید آواز نہیں آ رہی، تو ہم ایسا کرتے ہیں ان کی کہانی شروع کرتے ہیں، کہانی کے بعد ہم بات کریں گے عبدالحمید صاحب سے. بڑی اچھی کہانی ہے ان کی. جی انجم اگر سنوا دیں آپ ان کی کہانی ہمیں. میں عبدالحمید یونین کونسل خداوادہ مشرقی گاؤں رحیم آباد کا ایک مقامی باشندہ ہوں. میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول خداوادہ سے حاصل کی اور میٹرک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ ہائی اسکول سراواں میں داخلہ لی، جہاں مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک بہتر ماحول ملی، اور اس طرح میں نے اپنی میٹرک کی تعلیم سیکنڈ ڈویژن میں پاس کی. غریبی کی وجہ سے میٹرک کے بعد میں اپنی تعلیم کو مزید جاری نہ رکھ سکا اور اپنے والد کے ساتھ پنجگور بازار میں ایک ریڑھی پر سبزی رکھ کر اپنا گزر بسر کرتا تھا. اسی دوران میں نے اپنی بہتر مستقبل کے لیے ایک ہنر کی تجویز کی جو کہ نائی کا تھا. چلتے چلتے شاگرد سے میں ایک نائی کی استاد بنی اور اس طرح پورے 10 سال گزر گئے. 16 جنوری 2009 کو NRSP نے جب پنجگور میں کام کرنا شروع کی تو میں نائی کی کام میں مصروف تھا. اسی دوران میرے اسکول کے دوست NRSP میں بطور فیلڈ انچارج فیلڈ یونٹ گرامکام میں کام کر رہا تھا، اور اسی دوران میرے دوست میرے دکان میں مجھ سے ملی اور NRSP کی تعریف کروائی اور مجھے CEO بنانے پر آمادہ کیا. 2-3 مہینے بعد میں نے اپنی CEO بنائی اور ساتھ ہی میں نے سینسٹی بھی کی. سینسٹی کرنے کے بعد اس فیلڈ میں میرا شوق مزید بڑھ گیا اور میں نے اپنے خواتین کی بھی 2 تنظیم بنا ڈالی. بعد میں نے اپنے گاؤں کی تنظیم بنائی جس کا نام ویڈیو کہکشان ہے. 2010 میں اپنے یونین کونسل کے چند دیگر دوستوں کے ہمراہ NRSP کی ایک پروگرام کے لیے حیدرآباد چلا گیا. وہاں میں نے مشورہ کیا کہ ہم اپنے CEOs اور VOs کو فعال بنا کر اپنے علاقے کے LSO بنائیں گے. لہذا 21 مئی 2011 کو LSO سراواں کی تشکیل سازی ہوئی تو ایگزیکٹو باڈی میں آفس سیکرٹری کی فرائض انجام دینے لگی. میں ہمیشہ اپنے علاقے کے مسائل کو حل کرنے میں پیش رہا ہوں. مجھے یہ محسوس ہوا کہ دکانداری کی وجہ سے علاقے کے مسائل کو حل کرنے میں اور سرگرم رہنے میں مجھے ناکامی ہو رہی ہے، تو میں نے اپنے نائی کی دکان کو گفٹ سینٹر میں تبدیل کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو کام پر لگا دیا اور خود سماجی کاموں میں مصروف عمل رہا. اور جلد ہی NRSP سے توسیع کے پائپ لائن کی پروجیکٹ لینے میں کامیاب ہوئی، جو کہ میری ایک زمینہ خواہش تھی. علاقے کے گھر گھر کو پینے کا صاف پانی مہیا ہو. صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے علاقے میں اکثر لوگ بیمار ہوتے تھے، اور اس طرح 4 مہینے میں پروجیکٹ کو مکمل کر کے علاقے کے لوگوں کو صاف پانی جیسی نعمت سے نوازا. میں نے اس وقت کے وزیر زراعت کو بذریعہ درخواست التجا کی کہ علاقے کے اس مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد کریں. تو جلد ہی گورنمنٹ کی طرف سے نزدیکی گاؤں کا ایک سروے ہوا. جہاں جہاں پانی کی ضرورت تھی وہاں سروے مکمل کی گئی. چند ہی ماہ بعد یہ پروجیکٹ بھی علاقے کے لوگوں کو نصیب ہوئی. میں نے اپنے علاقے کے مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کرنے میں خاصی دلچسپی لے رکھی تھی. میری بہت بڑی خواہش تھی کہ علاقے کے غریب و نادر عورتوں کو بھی ہنر سیکھ کر باعزت روزگار کمایا جا سکے، جس سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہو. میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو جمع کر کے ایک میٹنگ کو کہا اور عورتوں کے لیے ایک دستکاری سینٹر قیام عمل میں لایا جا سکے. غریب خواتین اپنے گھروں کو چلا سکے، آمدنی میں ان کی اضافہ ہو. اس طرح تو لوگوں نے مجھے ساتھ دیا اور یہ پروجیکٹ ہم نے میر عبداللہ صاحب کی خدمات حاصل کر کے یہ پروجیکٹ حاصل کی. اس پروجیکٹ کی تکمیل سے علاقے میں میری خاصا اہمیت بڑھ گئی. تو مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں اپنی تعلیم کو مزید زیادہ آگے بڑھ نہ سکا اور میٹرک تک محدود کیا، تو مجھے بہت دکھ ہوا. میں جب بھی اپنے علاقے کے غریب بچوں کو محنت مزدوری کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے. میں صرف نہ ان کو
تعلیم حاصل کرنے کے لیے تربیت دیتا ہوں، بلکہ انہیں اسکول میں داخلہ بھی دلواتا ہوں اور انہیں صبح روزانہ اپنی اتنی مصروفیت کے باوجود اسکول میں جا کر انہیں 1 گھنٹہ پڑھاتا ہوں۔ میں ہر وقت یہ کوشش کرتا ہوں کہ علاقے میں ایک اچھی زندگی بچوں کو ملے اور اچھی کامیابی انہیں ملے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ہمت اور طاقت اور قوت عطا فرمائے تاکہ میں اپنی مقصد میں کامیاب ہو سکوں۔ شکریہ۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اس مقصد میں اور اس کے لیے دعا کرنے میں آپ کے۔ عبدالحمید صاحب، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ جب میں آپ کی کہانی سن رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اشرف امان صاحب نے K2 کی چوٹی سر کی، مگر اپنی اپنی جگہ ہر شخص کسی نہ کسی پہاڑ کو سر کرتا ہے اور آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو کتنے بچوں کو آپ کی وجہ سے، کتنے بچے ایسے ہیں جو پڑھنے لگے؟ حمید صاحب، عبدالحمید صاحب کو غالباً ہماری آواز دوبارہ نہیں آ رہی، اور ہماری بڑی خواہش تھی، اور بڑے وہ ایکٹیو آدمی ہیں، وہ چاہتے بھی تو اور اچھی سی باتیں کرتے بہت۔ میں جو لوگ ہمارے سیٹلائٹ پہ تصویریں نہیں دیکھ رہے ہیں، میں ان کو ایک بات بتا دوں، میں بلکہ ہنس بھی رہی تھی۔ عبدالحمید صاحب نے بتایا نا کہ وہ ان کی نائی کی دکان تھی، تو آپ اگر ان کی تصویریں دیکھیں، جو لوگ سیٹلائٹ پہ دیکھ رہے ہیں، تو ہر جگہ ایک نیا ہیئر اسٹائل ہے، اور کہیں کہیں تو زلفیں بڑی بھی ہیں ان کی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اب ان کے بال کتنے بڑے ہیں۔ تو عبدالحمید صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو میری اب یا نہیں؟ اچھا، ہم دوبارہ کوشش کر رہے ہیں انہیں ملانے کی۔ میں اپنے سننے والوں کو اس دوران یاد دلا دوں کہ ہمارا یہ پروگرام جو پہلے 10 بجے رات کو ہوتا تھا اور بھارت میں 10:30 بجے، اب ہر روز 8 بجے پاکستان میں نشر کیا جاتا ہے اور بھارت میں 8:30 بجے نشر کیا جاتا ہے۔ تو مایوس نہ ہو جائیے، یہ نہ سمجھیے کہ پروگرام بند ہو گیا اور اگر 8 بجے نشر ہو رہا ہے تو آپ کو اس میں فون نہیں کرنا، فون کرتے رہیے۔ وہی ٹول فری نمبر ہے 0800-7778 9۔ ہمیں آپ کی ٹیلی فون کا انتظار رہے گا۔ ہلو، ہاں حمید صاحب، آ رہی ہے آواز؟ جی ہاں میڈم، میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا عزت دی اور میرا جو کہانی دنیا کو سنائی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میڈم۔ آپ تو عزت کے قابل ہیں، عزت آپ کو ہم نے نہیں دی، آپ نے عزت تو خود کمائی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے۔ مجھے پہلے تو یہ بتائیے، آپ کے علاقے کا نام پنجگور ہے، اس کی کوئی وجہ ہے اس نام کی؟ جی، اس نام کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ اکرام تھے، جی، یہاں پہ آ کے جو دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو یہاں پہ 5 صحابہ کے قبر ہیں نا، قبر ہم اس کو بولتے ہیں۔ ہاں، جیسے گنبد ہے کہ شاہ قلندر ہے، 5 اصحاب کے پیر و مرجان ہے وغیرہ، 3 کے نام مجھے یاد نہیں ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ میں جب بھی دوبارہ موقع ملا تو تینوں کے نام میں آپ کو انشاءاللہ دوں گا۔ پنجگور یعنی پنچ نور جس کو بولتے ہیں، پنجگور قبر کو بولتے ہیں۔ یہ 5 صحابہ کے نام سے کا نام رکھا گیا ہے پنجگور کا، ڈسٹرکٹ پنجگور کا۔ جی اچھا، میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی پہلے کہ کتنے بچے ایسے ہیں جن کو آپ نے مزدوری سے ہٹا کے پڑھائی پہ لگایا اور اب وہ دوسری ملازمتیں کر رہے ہیں یا اسکولوں میں جا رہے ہیں؟ جی میڈم، سب سے پہلی بات تو یہ یہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے۔ ہمارے علاقے میں بیچارے مزدور طبقے سے زیادہ تعلق ہے لوگوں کا۔ یہ 5 روپے کا سمجھو 500 روپے کا ان کا دیہڑی ہوتا ہے دن کا، تو صبح کا ناشتہ بھی یہی 500 سے کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اور بچوں کو پڑھانے کا۔ آپ کے سوال کے متعلق میں آپ کو جواب دوں گا۔ میں نے اپنی زندگی میں تقریباً 2013 میں 2014 میں ایک اسکول کھولا، فری انگلش لینگویج سینٹر، جس کا میں نے نام رکھا کہکشان۔ ہمارا سے چھوٹا سا یہاں پہ آرگنائزیشن بنایا جو NRC کے ساتھ کام کرتا ہے اور وہ ہمیں فنڈنگ کرتا ہے تھوڑا بہت۔ ابھی یہ جو ہمارا ویڈیو ولیج آرگنائزیشن ہے، اس کو میں نے اپنے لوگوں کو جمع کر کے اس کو میں نے بنایا۔ اس میں 3 CEO ہم نے بنائے، کمیونٹی آرگنائزیشن۔ اچھا، 2 فیمیل ہیں، 1 میل ہے۔ یہاں تک بچوں کو میں نے تقریباً، بچے تو بہت زیادہ 85 کے قریب بچے تھے جو میں ان کو شام میں پڑھاتا تھا، اور اپنے جیب سے 2 ٹیچر میں نے رکھے تھے، مہینے کے میں ان کو 1000 روپے دیتا تاکہ یہ بچے اگر صبح اسکول میں نہیں جا سکتے ہیں تو شام کو یہاں کے علاقے میں۔ بالکل۔ اچھا عبدالحمید، آپ کے لیے 2 کالرز ہیں، میں چاہ رہی ہوں پہلے ان کے سوال کا جواب دے دیں آپ۔ فوزیہ ہیں ہمارے ساتھ مظفر گڑھ سے۔ جی فوزیہ، السلام علیکم۔
فوزیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جی تو پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں، خوش آمدید. مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی لڑکیاں ہمارے پروگرام میں آتی ہیں. تو کچھ پوچھنا چاہیں گے عبدالحمید صاحب سے؟ جی آپ کے پروگرام کو بہت پسند بھی کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ ہر جمعرات کو ہوتا ہے اور بہت انتظار سے سنتے بھی ہیں. اچھا. تو میں عرض یہی کرنا چاہتی ہوں کہ کہانی ہم نے بھی ایک بھیجی ہے، تو آپ اس کو بھی نشر کریں. فوزیہ آپ نے اگر کہانی بھیجی ہے اور ہمیں ملی ہے، ہم نے ضرور آپ کو کوشش کی ہوگی. آپ لوگ پلیز، میں آپ کے توسط سے اپنے تمام سننے والوں سے کہتی ہوں کہ جو ٹیلی فون نمبر آپ ہمیں بھیجیں وہ بھیجا کریں جسے آپ کھلا رکھتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے ہم بار بار کوشش کرتے ہیں لیکن ٹیلی فون نہیں ملتا. میں دوبارہ اب آپ کا دیکھوں گی اور ضرور آپ کا کو ہم کال کریں گے. بہت شکریہ فوزیہ. لال سید آفریدی صاحب ہیں خیبر ایجنسی سے. جی لال سید آفریدی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک شہناز بہن، پہلے تو میں آپ کا لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے وہ کیلنڈر مل گیا جو لگا یہ ذرا عجیب سی بات ہے، کیونکہ یہاں نہ کوئی کھانا ہے نہ فرسٹ کلاس پر آتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیلنڈر مجھے مل گیا. اچھا واہ یہ تو کوئی معجزہ معلوم ہوتا ہے. تو اس لیے کہ ایک آدمی نے لا کر دیا، اور لوگ ہنس رہے ہیں کہ شہروں سے فون آتے ہیں وہاں کہ ہمیں کیلنڈر نہیں ملا، آپ کو ادھر پہاڑی علاقے میں ملا. میں لال سید آفریدی پر وہ خانہ بدوش لڑکی کی کہانی بنی. ہاں مجھے بالکل یاد ہے آپ کی کہانی، بہت پیاری کہانی تھی آپ کی. اچھا آپ سوال پوچھیے ان سے. ہمارے جو سوال بھی پوچھتا ہوں شہناز بہن، لیکن اس کیلنڈر میں ایک کمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا گروپ فوٹو اس میں نہیں ہے. ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ واٹس امریکہ کی نشانی ہے، اور یہاں تو نہ ٹی وی ہے، میں ابھی اندھیرے میں بیٹھا ہوں، نہ بجلی ہے نہ کوئی کیبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو فوٹو ایک گروپ فوٹو کھنچوا کے آپ کو بھیجوں گی، لیکن جلدی سے عبدالحمید صاحب سے کچھ پوچھیے، اتنی اچھی ان کی کہانی ہے. تو میں عبدالحمید صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس چیز سے ایسے متاثر ہوئی، کون اس کے سامنے ایسے کوئی ماڈل تھا کہ وہ جس کی وجہ سے جی صحیح. جی عبدالحمید جی آپ کا ماڈل کون تھا، شخصیت وہ کون سی تھی؟ عبدالحمید آپ کو آواز نہیں آ رہی، شاید یہ آپ جاننا چاہتے تھے آپ کی آئیڈیل شخصیت کون سی تھی. تو جی بولیں. اچھا چلیے ہم نے سوال لے لیا، اور ہم حمید صاحب سے جب جواب وہ دیں گے ہم آپ کو فیس بک پہ جواب دے دیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے عطا اللہ صاحب، جنہوں نے بلوچستان سے فون کیا. جی عطا اللہ صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا. جی آپ کو مبارک ہو، آپ بہت محنت سے پروگرام کریں. آپ ہمارے بہت پسندیدہ ماں ہیں، بہن ہیں، ہمارے لیے بہت مسلمانوں کے لیے، مسلمان ممالک کے لیے دعا کریں، اور ہمارے تمام انسان کے لیے آپ بہت خدمت کرتے ہیں. بہت شکریہ. میں آپ سب سے ایک بات کہوں گی بلوچستان والوں سے. ابھی آپ نے پرومو سنا تھا کہ اسکول کی کہانی نشر ہوئی اور لوگوں نے بچوں کو اسکول میں بھیجنا شروع کیا، تو اسکول آسمان پہ پہنچ گیا. چھوٹی سی فیس بھی بہت. تو اسی طرح عبدالحمید صاحب کا جو اسکول یا سینٹر ہے اس میں آپ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیے، اگر آپ پنجگور کے جو لوگ ہیں اس علاقے کے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کچھ تھوڑی بہت ان کی مدد کر سکیں اس سلسلے میں، یعنی فیس کی شکل میں ایسے بچے بھی جائیں جو فیس ادا کر سکتے ہیں، تو بہت سے غریب بچے بھی جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. تو پنجگور سے بہت دور ہے، لیکن ہم لسبیلا میں رہتے ہیں، کراچی کے نزدیک. جی ہاں جی. نہیں میں نے کہا کہ آپ چونکہ بلوچستان سے بات ہو رہی ہے تو باقی بلوچستان کے لوگوں سے اپیل کر دی جائے. تو بہت شکریہ آپ کا. اسی طرح ہمارا پروگرام سنتے رہیے، اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری پوری ٹیم کے لیے، یہ انجم گل، سعدیہ اسد، یہ سب بہت شکر گزار ہوتے ہیں آپ کی، کیونکہ یہ ایک شخص کی محنت نہیں ہوتی. اس پروگرام کو بہت سے لوگ مل کر، اور سب سے بڑھ کر تو آپ خود اپنی کہانیاں بھیجتے ہیں، اپنی تصویریں بھیجتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے ان تصویروں کو ہم تک بھیجنا بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. ان کے پاس کوئی کیبل نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے. تو بہت شکریہ آپ سب کا. اور اس کے ساتھ ہی اب میں اجازت چاہوں گی کہ آج کا ہم پروگرام ختم کریں. ہمارے پروگرام کے انجینئرز تھے اسکپ سسک اور لینس ریمکس، ہماری پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجم ہیرل گل. آپ کے جانے پہچانے درخواست میری وہی معمول کے مطابق کہ کہانیاں بھیجیے، ہو سکے تو ویڈیو اس کے ساتھ بھیجیے ہمیں، نہ ہو تو آڈیو بھیجیے، اگر کچھ نہ ہو تو لکھ کر بھیجیے. ہر صورت میں آپ کی کہانی ہمیں قبول ہے، اور ہم خود بھی آپ کو فون کرتے ہیں. پھر کاپی رکھنا اپنے پاس نہ بھولیے. اور اب اجازت دیجیے شہناز عزیز کی جانب سے آپ سب کو. خدا حافظ. اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے
اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔